बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं यासिर रहमान। आज सबसे पहले मौजू में हम बात करेंगे मुस्लिम लीग का यौम तासीस, जो 118वां यौम तासीस जो है वो आज मनाया जा रहा है। हर साल 30 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में अमल में आया, 30 दिसंबर 1906 में। उसके बाद वक्त जैसे जैसे गुजरता गया ये पार्टी मजबूत से मजबूत तर होती गई, और एक वक्त ऐसा आया कि मुसलमानाने बर सगीर की वाहिद नुमाइंदा जमात ये बनकर सामने आई। ढाका में इसका क़याम होता है। थोड़ा सा अगर हम आपको स्नैपशॉट इस हवाले से दें तो 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं दो कौमी नज़रिया जो है वो पेश करते हैं। उसके बाद 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन आती है। 1947 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कन्वर्ट होती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, जब एक अलहदा ममलिकत वो हासिल कर पाती है। उसके बाद 1958 के बाद जो मार्शल लॉ का अदवार आते हैं, इस पार्टी को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद जो है ये पार्टी री इमर्ज होती है 1990s में मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में, और उसके बाद जो इसको दौर मिलता है, पज़ीराई मिलती है, एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है, एक्नॉलेजमेंट मिलती है अवाम की जानिब से। 1990 में मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो इलेक्शन विन करके आते हैं। उसके बाद 1993 में पॉपुलर वोट मिलता है। 1997 में 2/3 मेजॉरिटी इस जमात को मिलती है, और उसके बाद फिर जो है वो इसके बाद फिर मार्शल लॉ का दौर सामने आता है, और उसके बाद फिर दोबारा से 2013 में ये पार्टी अमल में आती है, हुकूमत में आती है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि माशी मुश्किलात आई, चैलेंजेस आए, बाकी मामलात आए, और यौम तासीस के मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग के यौम तासीस पर मुबारकबाद का पैगाम जारी करते हुए कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से कायद आज़म और तहरीक पाकिस्तान के दीगर रहनुमाओं की जिद्दोजहद के नतीजे में एक आज़ाद वतन पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। 118 साल पहले मुस्लिम लीग के क़याम के बाद मुसलमानों के नए और आज़ाद वतन की ख्वाहिश को महमीस मिली, और मुसलसल जिद्दोजहद से मुसलमानों को अलहदा और आज़ाद वतन नसीब हुआ। उन्होंने मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत के हवाले से भी बताया कि जो वज़ीर आज़म रहे 3 मरतबा, और उन्होंने अपने अदवार में पहले दौर में, दूसरे दौर में और तीसरे दौर में जो रिफॉर्म्स पाकिस्तान में की, चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के हवाले से बात हो, चाहे वो पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियत है वो नाकाबिल तस्खीर बनाने के हवाले से उनके इक़दामात हों, उस हवाले से उन्होंने तस्करा किया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से पाकिस्तान की जो हमसाया ममालिक और इस तरह से बरादर ममालिक और दुनिया के दीगर ममालिक के साथ जो ताल्लुकात इन अदवार में मजबूत हुए, उस हवाले से भी तस्करा किया गया। अगर हम थोड़ा सा स्नैपशॉट ले लें मुस्लिम लीग की 1990s के में हुकूमत बनने के हवाले से, थोड़ा सा आपको बताते चलें कि जो फर्स्ट टेन्योर गुजरा उसके अंदर प्रो बिजनेस रिफॉर्म्स लेकर आए गए, डीरेगुलेशन की गई, लिबरलाइजेशन लाई गई, प्राइवेटाइजेशन लाई गई। सेकंड टेन्योर के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स लाए गए, एसपीपी को इंडिपेंडेंट किया गया, डीपोलिटिसाइज किया गया, स्टेट कंट्रोल्ड जो इदारे थे, बैंक्स खास तौर पे, इसके साथ साथ कैपिटल मार्केट्स जो हैं उसको रिफॉर्म किया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स लाए गए, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बड़े पैमाने के ऊपर वो शुरू किए गए। 28 मई 1998 को जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए गए, पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया गया। और उसके बाद थर्ड टेन्योर के हवाले से अगर हम बात करें तो सी पैक जो है उसे इंट्रोड्यूस कराया गया। पाकिस्तान में एनर्जी का बहुत बड़ा क्राइसिस था, उस क्राइसिस को ओवरकम किया गया, और इसके साथ साथ जो है वो नेशनल एक्शन प्लान जो है उसे मुरतब किया गया। फाटा को मर्ज किया गया केपीके के अंदर, और इसके साथ साथ पाकिस्तान अपने जो खारजा ताल्लुकात हैं उसे मजीद मजबूत करते हुए 2015 में मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में उस वक्त के जो सदर हैं शी जिनपिंग, और मौजूदा जो चाइनीज़ सदर हैं, उन्होंने पाकिस्तान का 2015 में दौरा किया। सी पैक का बाकायदा आगाज़ हुआ, और फिर पाकिस्तान ने एक मोमेंटम पकड़ा। 2018 में अगर आप मजमूई तौर पर देख लें तो पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ थी वो 6 फिगर्स के अंदर थी, 6% के अंदर थी, और उसके बाद पाकिस्तान का इन्फ्लेशन जो है वो कम थी, और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी, खास तौर पे सी पैक की हैवी इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी। और उसके बाद हमने ये देखा कि एक दौर ऐसा आया जिसमें पाकिस्तान की इन्फ्लेशन बढ़ी, पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी जो इन्वेस्टमेंट है, FDI है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, उसके अंदर कमी हुई, और फिर माशी मुश्किलात का आगाज़ होता है। फिर PDM हुकूमत बनती है, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आते हैं, और उसके बाद एक
جو ان کا سیاسی کیپٹل تھا اس کو وہ داؤ پہ لگاتے ہیں صرف پاکستان کو بچانے کی خاطر. اس پر ذرا بات کریں گے مسلم لیگ کے حوالے سے, اس کے تاریخ کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جو چیلنجز درپیش ہیں مسلم لیگ کو اس وقت موجودہ دور میں, اس حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیوز کے اندر حافظ طاہر خلیل صاحب ہیں, نامور تجزیہ کار ہیں. اسی طریقے سے شریلا عمار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تجزیہ کار ہیں. رشید صافی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے ہمیں جوائن کیا. تمام پینلسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب, آپ کو شامل کروں گا. سب سے پہلے یہ فرمائیے گا, مسلم لیگ 118 برس ہو گئے, جن چیلنجز سے یہ نبرد آزما ہو کر آج تک یہاں تک پہنچی ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں 2024 اور مسلم لیگ کو؟ شکریہ یاسر, آپ نے پوری یعنی بڑی ہنرمندی سے پوری مسلم لیگ بلکہ آل انڈیا مسلم لیگ سے لے کر آج تک وہ پورا ایک یعنی منظر سامنے دہرا کے رکھ دیا ہے. تو اس کے بعد جو کہنے کے لیے میرے پاس بات رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کے 3 احسانات ہیں جنہیں یاد رکھنا چاہیے, اور اگر آپ نے مسلم لیگ کے کردار کو سمجھنا ہے تو یہی 3 آپ کو اس کے عنوانات ہیں یا احسانات ہیں. پہلا احسان کیا ہے؟ جب مسلمان یا بر صغیر ان کی دستے نگر میں چلا گیا اور آزادی چھن گئی اور انگریز وہاں آ گئے, تو آزادی لینے کا واحد طریقہ جو لوگوں کی سمجھ میں آ رہا تھا, سب کانٹیننٹ کے بھی اور مسلمانوں کے بھی, اور خاص طور پر مسلمانوں کے, اس لیے کہ مسلمانوں سے اقتدار چھنا تھا, تو ان کی سمجھ میں یہ آتا تھا کہ ہم تلوار اٹھائیں گے, اگر بندوق کوئی توڑے دار ہمارے پاس ہے تو وہ کریں گے, اور جو چھوٹی موٹی ہمارے پاس توپیں ہیں وہ ہوں گے, وہ لے کر ہم لڑیں گے اور لڑ کے قابض قوت کو, استعماری طاقت کو بھگا دیں گے. جی. اب آپ یہ دیکھیں کہ شروع سے چلے جائیں آپ, سراج الدولہ کی جنگ ہے, سلطان ٹیپو شہید کی جنگ ہے, اچھا تحریک مجاہدین ہے, 1857 کا مارکہ ہے, اور اس کے درمیان میں جیسے فرائضی تحریک ہے, جیسے ریشمی رومال ہے, اس طرح کی بے شمار تحریکیں چلی ہیں, اور ہر تحریک ناکام ہوئی. کیوں ناکام ہوئی؟ یہ تجزیہ کسی نے نہیں کیا. یہ جو مسلم لیگ, آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہے, وہ اس تجزیہ کا نتیجہ ہے. کیا؟ پہلے ہماری تاریخ میں پہلے آدمی ہیں سر سید جنہوں نے یہ تجزیہ کیا اور کہا کہ جس انداز میں ہم آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں نہیں مل سکتی, اس کے لیے ہمیں علم کی بنیاد پر قائم ہونا ہوگا. یہ سر سید کا نظریہ تھا جو ثابت ہو گیا, درست ثابت ہوا. اس کے بعد اقبال نے آپ کو یہ بتایا کہ علم کی بنیاد, اور نمبر 2 وہ میدان جس میں آپ جیت سکتے ہو وہاں جنگ لڑی جائے گی. جی. تو وہ میدان کون سا تھا؟ وہ میدان تھا سیاسی جدوجہد کا. اس نظریے کے نتیجے میں مسلم لیگ قائم ہوئی, اور پھر مسلم لیگ فتوحات کرتی چلی گئی. یہ ہے سب کانٹیننٹ کی مسلم لیگ کا خلاصہ. آپ کو جنگ و جدل سے نکال کر کے آپ کو لے کے آئے سیاسی میدان میں جہاں آپ جیت سکتے تھے, اور پھر آپ نے جیت کے دکھایا. اور یہ اگر آج بھی کشمیر یا فلسطین یا جو دیگر ان سب میں اگر یہ طرز عمل اختیار کر لیا جائے تو یہ ہزیمت ہمیں نہ اٹھانی پڑے. آپ 20ویں صدی میں آزادی کی جتنی بھی تحریکیں تھیں وہ پاکستان کے ماڈل پہ چلائی گئیں اور کامیاب ہوئیں. تو یہ ایک احسان ہے مسلم لیگ کا. دوسرا احسان پاکستان بننے کے بعد. پاکستان بننے کے بعد وہ دور تھا سرد جنگ کا. ایک طرف سوویت یونین تھا, ایک طرف امریکہ تھا, اور دنیا ان نظریات میں بٹی ہوئی تھی. اور پاکستان میں بھی دائیں اور بائیں کی بہت گہری جو تھی نا جنگ تھی, اور آج بھی اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں. لیکن یہ پاکستان مسلم لیگ نون جس کے قائد میاں محمد نواز شریف ہیں, ان کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس سو کارڈ نظریاتی تقسیم کو تہس نہس کر دیا, اور بنیادی بات یہاں کھڑی کی. بنیادی بات یہ تھی کہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے, جمہوریت ہونی چاہیے, ووٹ ہونا چاہیے. اس وقت بھی قائد اعظم اور اقبال نے کہا تھا کہ ووٹ, علم اور ووٹ اور دلیل, اور یہی بات میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نے کی کہ دلیل اور ووٹ, اس کے ذریعے ہم اپنی منزل حاصل کر سکتے ہیں. یہ دوسرا احسان ہے مسلم لیگ کا. تیسرا احسان مسلم لیگ کی, اس کی پوری تفصیل آپ نے بتا دی, ڈیولپمنٹ, لبرلائزیشن آف اکانومی. اچھا, آپ سی پیک, پھر آپ نے جو ٹینشن ختم کی آپ نے ارد گرد کے ساتھ, اور
اس کو اب تک اس موقع پر قائم ہے اور جب موقع ملتا ہے آپ اس پہ کام کرتے ہیں. یہ 3 ہیں مسلم لیگ کے احسانات. اگر آپ مسلم لیگ کے ان 3 احسانات کو یاد نہیں کرتے, نہ اس کی درست تاریخ لکھ سکتے ہیں, نہ پاکستان کی پولیٹکس کو سمجھ سکتے ہیں, اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. حافظ صاحب, میں آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ جب 1999 میں مارشل لاء لگایا گیا تو یہ کہا گیا کہ مسلم لیگ اب ختم ہو چکی ہے, اس کا کوئی اب فیوچر نہیں ہے. پھر اس کے بعد 2018 کے بعد سے جب محمد نواز شریف صاحب کو پابند سلاسل کیا گیا, پھر کہا گیا کہ مسلم لیگ جو ہے اب یہ ختم ہو چکی ہے, اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں جس طرح سے 1958 کے بعد سے یہ پارٹی 1990s میں ایمرج ہوتی ہے, یہ پارٹی دوبارہ سے ایمرج ہوئی, اور جس طرح سے اس نے پرفارم کیا 2024 کے انتخابات میں, تو ہاؤ ڈو یو سی کہ جو کم بیک کرنے کی صلاحیت ہے, اور خاص طور پہ محمد نواز شریف کی جو قیادت ہے, کس قدر جو عام ووٹر ہے وہ ان کو فالو کرتا ہے, اور ان کے خاص طور پہ جو اصولی طور پہ جو سیاست کرتے ہیں اس کا گرویدہ ہے وہ؟ دیکھیں یاسر, بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی جو اگر ہم دیکھیں ایک سیاسی ان کی ہسٹری, تو ان کی سیاسی ہسٹری جو 80s میں شروع ہوئی ہے اور اب تک جو رہی ہے, اس میں ایک تسلسل بہت نمایاں نظر آ رہا ہے کہ وہ جمہوریت, آئین کی بالادستی اور پاکستان میں عوام کی حکمرانی. دیکھیں یہ 3 ایسے ان کے نصب العین تھے جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی منظم کیا اور پاکستان کے عوام کو بھی ایک سیاسی جدوجہد کا ایک وہ خود استعارہ بنے, اور مسلم لیگ کو اس کا ایک نصب العین بنانے کا ایک محور بنایا انہوں نے. آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کی جو سیاسی جدوجہد ہے وہ کبھی گھبرائے نہیں, اور ان کا اگر آپ تینوں ٹینیور دیکھیں 90, 91, 90, اس کے بعد پھر 97, 98, اس کے بعد 2013 اور 2017, یہ تینوں نامکمل ٹینیور ہیں. اس کے باوجود بھی اس نامکمل ٹینیور میں انہوں نے ایسے اقدامات کیے جو پاکستان کی بنیادوں کو مستحکم کر گئے, پاکستان کے انفراسٹرکچر کو مستحکم کر گئے, پاکستان کی سیاسی اور عسکری جو ایک حصار تھا اس کو مضبوط کر گئے. دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ 3 جنگیں ہم نے لڑی ہیں پاکستان کی خاطر, 3 دفعہ جارحیت کی ہے انڈیا نے, اور پاکستان کو بچانے کے لیے ہم نے 3 جنگیں لڑیں. لیکن 1998 میں انہوں نے ایک بہت مشکل فیصلہ کیا, اور یہ وہ مشکل فیصلہ تھا جو بین الاقوامی خاص طور پر امریکہ کے سخت دباؤ کے باوجود انہوں نے پاکستان کو ایٹمی صلاحیت $5 بلین کی انہوں نے آفر کی. بالکل, لیکن انہوں نے سب چیزیں جو ہیں ایک طرف رکھی اور پاکستان کو ایٹمی صلاحیت بنانے کا جو فیصلہ کیا تھا, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کے خلاف کوئی بھی غیر ملکی جارحیت جو ہے وہ نہیں ہو سکی, اور نہ ہی کوئی پاکستان کے خلاف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا ہے. اس لیے کہ پاکستان کا ایک ڈیٹرنس جو ہے انہوں نے قائم کر دیا, ایک دفاعی حصار بنا دیا, اور پاکستان کو ایک مضبوط جو ہے وہ دفاعی حصار بنانے کے بعد تاکہ ہم اپنی ساری توجہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ترقی کی جانب مرکوز کر سکیں. اور آپ دیکھیں کہ ان تینوں ادوار میں انہوں نے جو ترقیاتی منصوبے شروع کیے, اس کا سارا بینیفٹ جو ہے عوام کی طرف جاتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میاں شہباز شریف پنجاب میں اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ مرکز میں, یہ ایک ایسا ایک ملاپ تھا جس کے ذریعے پنجاب جو ہے اس نے رول ماڈل بنایا دیگر صوبوں کو, اور اس کے بعد جو ہے مرکز میں ان کو یہ حوصلہ ملا کہ ترقیاتی جو سرگرمیاں شروع ہوئیں اس کا نتیجہ پنجاب میں بھی دیکھا گیا, اور اس کا نتیجہ مرکز میں بھی پورے پاکستان میں دیکھا گیا کہ ان کے دور میں جو ترقیاتی منصوبے بنائے گئے, خواب و توانائی کے, فاروق صاحب نے بڑی ڈیٹیل بات کی ہے اس حوالے سے, آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں بتایا. دیکھیں توانائی کے منصوبے ہوں, پاکستان میں روڈ انفراسٹرکچر کے منصوبے ہوں, پاکستان میں عوامی بہبود کے جو منصوبے ہوں, مجموعی طور پر پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے جو منصوبے تھے وہ میاں نواز شریف کے دور میں شروع ہوئے, اور میاں نواز شریف نے ایک قوم کو ایک ایسی راہ دکھائی ان منصوبوں کے ذریعے کہ ہم ترقی کے ایک ایسے سفر کی جانب گامزن ہوئے کہ مشکلات کے باوجود آج ہم یہ کہنے کے قابل ہیں کہ دیکھیں آپ نے جس طرح سے کہا کہ تینوں وہ ادوار تھے جس میں وہ ٹینیور مکمل نہیں کر سکے, اور آج جب کہ شہباز شریف جو ہیں وہ حکمران ہیں, 2 سال پہلے پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کے دھانے پر کھڑا ہوا تھا,
آج دیکھیں کہ تمام معاشی اشاریے جو ہیں ہمارے ہاں مہنگائی کی آج تو شرح جو ہے سیاسی ڈبل مخالف ڈیجٹ بھی ماننے پہ مصر ہیں کہ اکانومی کو کم بیک کروایا ہے. دیکھیں یہی وجہ ہے کہ ہم گرتے ہیں، لیکن جو ہماری سیاسی قیادت ہے مسلم لیگ کی وہ پاکستان کو پھر کھڑا کرتی ہے اور کھڑا کرتی ہے اور دنیا میں ایک ممتاز مقام بھی دلا دیتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا جو ہے وہ SIFC کے ذریعے نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی طرف راغب ہو رہی ہے، بلکہ پاکستان میں ایک سیاسی استحکام بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف مذاکرات بھی چل رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے ترقیاتی عمل بھی چل رہا ہے. سی پیک جو ہے سی پیک کا فیز 2 جو ہے بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے. یہ تمام وہ عوامل ہیں جس کا فائدہ عوام کو پہنچ رہا ہے. آج ہی پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ کی ہے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حوالے سے. 10 جنوری سے وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے فنکشنل ہو رہا ہے اور وہاں سے پروازیں، یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہوگا. آپ ویسے بھی میاں نواز شریف کے دور میں دیکھیں کہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہو یا اسلام آباد کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہو یا علامہ اقبال، یہ سارے کے سارے دیکھیں اس میں میاں نواز شریف کے دور میں بنے ہیں. اسی طرح جو اگر ہم ڈرائی پورٹس اور سی پورٹس کو دیکھ لیں کہ ان کے دور میں ان کو آگے بڑھایا گیا، گوادر کا منصوبہ ان کے دور میں شروع ہوا اور آج میاں شہباز شریف کے دور میں پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ. آپ دیکھیں یہ وہ منصوبے ہیں جو ہمارے لیے قابل فخر بھی ہیں اور قوم کی ترقی کے ضامن بھی ہیں، قوم ان سے رہنمائی بھی حاصل کرتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ تمام ادوار جو ہیں مشکلات کے باوجود جو ہے مسلم لیگ نے سیاسی جدوجہد کے ذریعے پاکستان کو آگے بڑھایا ہے، بین الاقوامی دنیا میں پاکستان کا ایک مقام بھی بنا ہے. شریلا صاحب، مسلم لیگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. مسلم لیگ پہ کئی سیاسی مخالفین نے وار کیے، جیسے میں نے پہلے سوال میں کہا کہ ایسے ایک تاثر دیا گیا کہ شاید یہ پارٹی اب کم بیک نہیں کر سکتی. کسی نے کہا کہ نون کے اندر سے شین نکلے گی اور فلاں جو ہے وہ حروف تہجی نکالنے کی کوشش کی. ہاؤ ڈو یو سی کہ کتنے چیلنجنگ ٹائم کے اندر پی ڈی ایم حکومت جب بنی تو لیڈ کر رہے تھے شہباز شریف صاحب، اس کے بعد جو ابھی موجودہ حکومت ہے لیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب اور قیادت میں نواز شریف صاحب کی، تو کتنا ایک چیلنجنگ ٹائم ہے. اگر ہم ماضی کے ٹائم میں دیکھ لیں، 90s کا ٹائم دیکھ لیں یا 2013 کے حوالے سے بات کر لیں یا پھر اس سے بعد 1998 کے حوالے سے بات کر لیں، کتنا مشکل وقت ہے اس وقت جب انہوں نے حکومت لی. شکریہ یاسر. بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں نا پاکستان کی تاریخ میں، تو ایک وہ مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا، قائد اعظم کی مسلم لیگ، اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور ایک مسلم لیگ نواز ہے جس کے بارے میں لوگوں کو پتا ہے. درمیان میں بہت سی مسلم لیگ آئی، مسلم لیگ قائد اعظم بھی آئی، مسلم لیگ جنیجو بھی آئی، مسلم لیگ ضیاء بھی آئی، لیکن کسی کو ان کے نام بھی نہیں پتا، نہ کوئی جانتے ہیں. تو مسلم لیگ ایک قائد اعظم والی اور ایک مسلم لیگ نواز شریف والی، یہ سب کو پتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے قائدانہ صلاحیت جو مراد آل انڈیا مسلم لیگ اور اس کے بعد اس کے بعد یہ پاکستان بننے کے بعد یہ جو مسلم لیگ نواز آ رہی ہے، لوگوں کو اب اس کے بارے میں پتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے اپنا مقام خود بنایا. اب ذوالفقار علی بھٹو تھے، ان کو جب 70 میں الیکشن ہوئے تو ان کو سب سے زیادہ سیٹس پنجاب سے ملی تھی، اور بینظیر بھٹو بھی آئی تو ان کو بھی پنجاب نے بہت پذیرائی دی، لیکن اسی پنجاب سے اپنا ووٹ بینک جو تھا وہ انہوں نے بنایا نواز شریف صاحب نے، اور اس کے بعد پاکستان کے باقی تینوں صوبوں کے اندر بھی اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اور اپنے کام کے ساتھ، کیونکہ ان کو پہچانا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں جب آتے ہیں وہ معاشی طور پہ پاکستان ترقی کرتا ہے، پاکستان میں مہنگائی کم ہوتی ہے. جو سا بھی ان کا دور ہم اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں جو معاشی اشاریے ہوتے ہیں وہ پیچھے آنے والی حکومتوں کے ساتھ جو ہوتا ہے ان کا کمپیریزن جو کر کے دیکھ لیں تو سب کو فرق جو نظر آ رہا ہوتا ہے. جب 1999 میں مارشل لا لگایا گیا تو آپ کو یاد ہوگا ڈکٹیٹر جو تھے جنرل مشرف، وہ کہتے تھے کہ اب ان کی سیاست ختم ہو گئی، اب وہ پاکستان میں کبھی نہیں آئیں گے، اور لوگ بھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی سیاست میں کردار ختم ہو گیا. لیکن وہ پاکستان آئے 2007 میں، جب وہ واپس آتے ہیں تو 2008 میں پنجاب میں پھر ان کی بھائی کی حکومت جو ہے وہ بن جاتی ہے، اور 2013 میں جب پاکستان سنبھالتے ہیں تو وہ وہ پاکستان تھا جو دہشت گردی کی زد میں آیا ہوا تھا. ہر روز ہم دھماکوں کی خبریں سن رہے ہوتے تھے، پاکستان کے اندر مہنگائی کی شرح بہت زیادہ تھی، ملک جو تھا وہ آپ کا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. اس ملک کو ان تمام چیلنجز میں جب ایک پارٹی جو تھی وہ اس وقت جو انتشار پھیلا رہی تھی وہ آج بھی پھیلا رہی ہے، وہ اس کا کردار اس وقت جو شروع ہوا تھا وہ آج تک جاری ہے. اس کے اندر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، سی پیک کو بھی سٹارٹ کیا، اور تمام افراتفری کے باوجود. اور جب شہباز شریف صاحب نے جب حکومت سنبھال لی تو ملک جو تھا وہ ڈیفالٹ کے دہانے پہ موجود تھا. ہماری جو ایل سی تھی آئل امپورٹ کرنے کے لیے وہ دوسرے ممالک کھول نہیں رہے تھے. آئی ایم ایف جو تھا اس نے آپ کا سسپینڈ کر دیا ہوا تھا معاہدہ، وہ جو پی ٹی آئی جو ہنجر گھوم کے گئی تھی پاکستان کی معیشت کی پیٹھ پہ، اس کی وجہ سے تمام مشکل فیصلے انہوں نے کیے.
وہ مشکل فیصلے کیے اور اس کی وجہ سے ان کو سیاست میں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی تھی، بجلی کے بل بڑھ گئے، گیس کے بل بڑھ گئے، عوام کے اوپر ٹیکسز بڑھ گئے، لیکن آپ نے معیشت کو ایک سمت مقرر کرنی تھی نا، اس کو آپ نے وینٹیلیٹر پہ پڑی تھی، وینٹیلیٹر سے نکالا، آئی سی یو سے نکالا، پھر اس کو وارڈ کے اندر لے کے وہ تندرست ہو کے پیروں پہ ہلکا ہلکا چلنا شروع ہو چکی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ جو مشکل فیصلے لیے گئے تھے. تو اور آج اکانومی آپ دیکھ لیں کہ آپ کا سٹاک ایکسچینج کس ریکارڈ قائم کر رہا ہے، آپ کی مہنگائی کی شرح 6% کے اوپر آ چکی ہے، انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ آپ کا 17% کے اوپر آ چکا ہے، جو 13% پہ آ چکا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آگے اور مزید 2% جو ہے وہ کم ہوگا، 22% پہ پہنچ چکا ہوا تھا. جی ڈی پی کی شرح آپ دیکھ لیں کہ کہاں پہ پہنچ چکی ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح جو بڑھ چکی ہے، زر مبادلہ کے ذرائع $16 ارب پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں. ان کو کتنے ملے تھے؟ تو یہ وہ ساری چیزیں تھی جس کی وجہ سے ان کو ظاہر سیاست میں وہ جو ان کو جو پاپولیرٹی کی پیک پہ تھے ان کو کچھ اس کا سیٹ بیک دیکھنا بھی پڑا. لیکن ملک کو سنبھالنے والی جو پارٹی ہے پاکستان کے اندر وہ مسلم لیگ نواز ہی ہے، جو جب آتی ہے آپ کی معیشت کو بہتر کرتی ہے. ٹھیک ہے، میں اس میں صاحب آپ کو شامل کروں گی. یہ فرمائے گا کہ تو تھوڑی سی طرز سیاست کی بھی ہم تقابلی جائزہ لے کر دیکھتے ہیں. دو لیڈرز ہیں، ایک جو ہے لیڈر اسے جیل میں ڈالا جاتا ہے، وہ صبر سے کام لیتا ہے، اور اس کے بعد ان کی جو مسز ہیں وہ بھی اس دوران فوت ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. دوسرا جو لیڈر ہے، آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹویٹس آ رہی ہیں، ان کی بات چیت آ رہی ہے پاکستان کے سلامتی کے اداروں کے حوالے سے. کتنا فرق ہے طرز سیاست میں، اور خاص طور پہ اگر آپ کو سیٹ سے ہٹا دیا گیا تو آپ صبر کے علاوہ بے صبری سے کام لیتے ہوئے پاکستان کی جو سٹیٹ ہے اس کو ایٹ سٹیک لانے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو اس سے نواز شریف نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ شکریہ یاسر. مسلم لیگ نون کی تاریخ کے حوالے سے اچھا ہے کہ آپ نے سوال نہیں کیا، کیونکہ مجھ سے پہلے آپ نے اور پھر باقی پینلسٹ نے اس پہ بہت تفصیل سے سیر حاصل گفتگو کی. اتنی معلومات میرے پاس نہیں تھی ویسے بھی. جو آپ کا نواز شریف صاحب کی طرز سیاست اور بانی پی ٹی آئی کی طرز سیاست کا آپ تقابلی جائزہ مجھ سے چاہتے ہیں، تو اس میں ایک بالغ اور نابالغ کے بیچ میں جو فرق ہوتا ہے وہی سیاسی میدان میں دونوں رہنماؤں کے بیچ میں نے یہ فرق عمر کے حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے. سیاسی بلوغت میں نے سیاسی بلوغت کی ہی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں مسلم لیگ نون چونکہ قائد اعظم کا لگایا ہوا پودا ہے، اور آج جو ایک تناور درخت کی صورت میں پاکستان پہ اس درخت کا سایہ ہے حکومت کی صورت میں، اور ان کو نواز شریف صاحب جیسی قائدانہ صلاحیت کے حامل لیڈر کی سرپرستی حاصل ہے، اور شہباز شریف صاحب جیسے شب و روز محنت کرنے والے وزیر اعظم ہمیں میسر ہے. تو یہ تو اس جماعت کی جو اہمیت ہے اور اہلیت ہے وہ ثابت ہے. آپ مسلم لیگ نون کی کئی پالیسیوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہمیں بھی کئی چیزوں پہ مسلم لیگ نون کی پالیسیوں سے اختلاف رہا ہے. ماضی میں بھی اس جماعت نے غلطیاں کی ہے، اور برملا اس جماعت نے ان غلطیوں کا اعتراف بھی کیا ہے. آئی جے آئی کی تشکیل ہو، اس کے بعد کئی مواقع 99 کی تحریک ہو، 98 کی تحریک ہو، اس کے بعد 2000 مشرف کو رخصت کرنے میں جو اس جماعت کا کردار ہے وہ کارنامے ہو. یہ تمام چیزیں اچھے برے دن اس جماعت پہ ضرور آئے ہیں، لیکن اس جماعت نے مزاحمت اور برداشت دونوں میں اپنا لوہا منوایا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ مشرف جیسے ڈکٹیٹر کے خلاف جب کوئی بولنے کا جرت بھی نہیں کر سکتا تھا، تو نواز شریف صاحب اور اس کے بعد ان کے اہل خانہ جو ہے ایک فوجی عامر کے ساتھ سامنے کڑی ہوئی، ان کے پورا خاندان کڑا ہوا. اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کو جب پابند سلاسل کیا اور ان کو ملک سے جلاوطن کیا، تو وہ خاموشی سے ملک سے چلے گئے، اور ملک کی سیاست پہ پھر بھی ان کی گرفت موجود رہی. لیکن انہوں نے ایک دوسرے شخصیت کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا تھا ان کی طرح نہ اداروں کو بدنام کیا، نہ اداروں پہ دشنام ترازیہ کی، نہ اس اداروں کی بھی توقیری کی. اور اس کے بعد
جب RTS بٹایا گیا اس کے بعد ان کے ساتھ جو ان کے خاندان اسپیشلی جو ان کی بیٹی کے ساتھ ان کی آنکھوں کے سامنے جو کردار روا رکھا گیا اس کے باوجود وہ اداروں کے خلاف نہیں بولے, انہوں نے مزاحمت ضرور صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے, جیسے آپ نے بات کی سیاسی بلوغت کے حوالے سے 2013 اگر آپ اس طرف چلے جائیں 2013 میں جب حکومت سازی ہو رہی تھی, وفاق کے اندر ہو چکی, صوبوں میں ہو رہی تھی, تو KPK کے اندر یہ کہا گیا نواز شریف صاحب کو کہ وہ اور ایک اور پارٹی یا 2 پارٹیز اور مل کے جو ہیں وہ حکومت بنا سکتے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ مینڈیٹ جو ہے اس کو ملا ہے, عمران خان کو, ان کی جماعت کو ملا ہے, ان کو بنانے کا موقع ملنا چاہیے. تو یہ جو صبر ہے اس کے بعد خود چل کے جانا, بنی گالہ میں جا کے بات چیت کرنا اس وقت کے وزیر داخلہ کے ساتھ تاکہ معاملات جو ہیں ملک آگے کی طرف بڑھایا جا سکے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو سیاسی بلوغت کی آپ نے بات کی؟ دیکھیے 2013 کے واقعات کا میں خود چشمدید گواہ رہا تھا, اسپیشلی خیبر پختونخوا کی آپ نے بات کی, تو واقعی یہ آفر مولانا فضل الرحمان ہی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے پاس لے کے آئے تھے, اور عوامی نیشنل پارٹی اور کچھ آزاد اراکین اور آفتاب شیرپاؤ جیسی جماعتوں کو ساتھ ملا کے نمبر بھی پورے کیے جا سکتے تھے. اور مجھے یہ بات بھی یاد ہے کہ ہمارے صوبے سے مسلم لیگ نون میں آنے والے اس وقت تازہ آنے والے انجینئر امیر مقام صاحب بھی بڑے مبلغ تھے حکومت قائم کرنے کے حوالے سے, اور نواز شریف صاحب کو کافی مدت تک قائل کرتے رہے کہ, لیکن نواز شریف صاحب نے بالکل واضح الفاظ میں اس بات سے انکار کیا, اور یہ بات ان کی رائے یہ تھی کہ چونکہ PTI کو خیبر پختونخوا کے عوام نے زیادہ ووٹ دیے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے کہ حکومت بنائے. اس کے بعد پھر ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھے, بعد میں وہ فیصلے جو خیبر پختونخوا کے عوام کے حق میں صحیح ثابت نہیں ہوئے. میں نے یہی تو کہا کہ مسلم لیگ نون کے کچھ فیصلوں سے شاید کسی وقتی طور پر کسی خاص طبقے کو نقصان بھی پہنچا ہو, لیکن ایک سیاسی ارتقائی عمل میں جو اس جماعت کا ایک مسلسل کردار ہے اور جس استقامت سے یہ جماعت آگے بڑھ رہی ہے, اپنی غلطیوں سے جو سیکھ رہی ہے, اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا جو 3 بڑوں کی ملاقات کی بات ہو رہی ہے, تو پس پردہ اس مذاکرات اور اس مفاہمت جس شخصیت کے بارے میں آپ مجھ سے بار بار سوال کر رہے, اس جماعت کے ساتھ میرے خیال میں سب سے بڑے جو اس وقت جس کے سپورٹر ہے وہ نواز شریف صاحب ہے, اور وہ اب بھی چاہتے ہیں کہ ماضی کی تلخیوں کو, سیاسی غلطیوں کو وہ بلا کے سیاستدان سیاسی مسئلوں کو حل کر کے آگے نکلے. اگر صرف اس ایک نقطے کو ہم لے لیں, یا صرف آخری بات میں کہنا چاہوں گا, اس ایک نقطے کو اگر ہم نواز شریف صاحب کی سوچ سمجھ کے یہ تجزیہ کرے, یہ بات کہے کہ یہ بات بھی پوری قوم پہ, پورے پاکستان پہ ایک احسان سے کم نہیں ہے کہ وہ اب بھی انتقام کی بات نہیں کرتے, بلکہ وہ مذاکرات کی میز پہ اور سیاست کے مسائل کو سیاستدانوں کے ذریعے حل کرنے کے حامی ہے. تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون کی یہ خدمت اور مسلم لیگ نون کا یہ مقام ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, بریک سے جب واپس آئیں گے تو پروگرام میں شامل ہے دوسرے موضوع. Yes, yes. Let's go! احمد آپ کی خالہ آئی ہیں بیٹے, باہر آ کے سلام کر لو. ابھی نہیں مما. احمد بیٹا کیا ہم کچھ بات کر سکتے ہیں؟ بیٹا وی ہیو نوٹس آج کل آپ بہت زیادہ گیمنگ کر رہے ہو. آئی نو اٹس ایکسائٹنگ بٹ ہم پریشان ہیں. اٹس افیکٹنگ یو. آپ کا موڈ, آپ کی نیند, آپ کا ہوم ورک سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں. میں کھیلتا رہتا ہوں, مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ مجھے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. اوکے, تو ہم کچھ اور فن پلان کر لیتے ہیں. لائک واٹ؟ ہاؤ اباؤٹ آئس کریم اینڈ مووی نائٹ؟ یس اوکے.
اپنے بچوں کو انٹرنیٹ سے متعلقہ بات چیت کے عمل میں شامل کریں اور ان کے لیے آن لائن پیرنٹل کنٹرولز سیٹ کریں تاکہ اس سے ممکنہ نقصان دہ اسکرین ٹائم کم ہو اور آپ اپنے بچوں کی ذہنی صحت کا تحفظ بھی یقینی بنا سکیں۔ انفرادی نہیں، اجتماعی کاوش ہی قوم کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ پولیو ہمارے بچوں کو عمر بھر کے لیے معذور بنا دے، انہیں پولیو کے قطرے ضرور پلوائیں۔ محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کرتے ہوئے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ صحت مند بچے ہی کل کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ پولیو سے پاک پاکستان، ہر بچے کے لیے۔ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام جی۔ ہم بات کر رہے تھے پہلے کہ انرجی کرائسس پہ کیسے پاکستان مسلم لیگ نواز کی اس وقت کی حکومت نے قابو پایا، لیکن اب یہاں پہ سوال یہ بنتا ہے آج کے اس ٹائم کے اندر کہ انرجی کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے، لیکن اب انرجی کاسٹ جو ہے اسے ایفیشینٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ یوزر فرینڈلی بھی ہو سکے، انڈسٹریل فرینڈلی بھی ہو سکے۔ تو آج اس کے لیے بہت بڑا مائل سٹون جو ہے اسے اچیو کیا گیا ہے۔ چشمہ نیوکلیر پاور پروجیکٹ یونٹ 5C5 کا جو ہے اس کی تعمیر کا آغاز آج اس کی بنیاد رکھتی گئی ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ 2030 میں یہ مکمل ہوگا اور 1200 میگا واٹ جو ہے بجلی شامل ہوگی۔ نیوکلیر ٹیکنالوجی جو ہے پرامن مقاصد کے لیے جب اس پہ کام کیا جاتا ہے تو یقیناً اس کی کاسٹ ایفیشنسی جو ہے اگر دیگر ذرائع پیداوار اس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو بہت ہی کاسٹ ایفیشینٹ ہے، ریلائبل ہے، ڈیوریبل ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا آج جو ہے مائل سٹون اچیو کیا گیا۔ میں اس میں شامل کروں گا اپنے معزز پینلسٹ کو۔ آپ صاحب، ہاؤ ڈو یو سی یہ جو 3530 میگا واٹ تو ہم اس سے حاصل کر رہے ہیں، 1200 میگا واٹ جو ہے مزید ہمیں چشمہ سے ملے گی، کیا یہ ہمارے لیے مائل سٹون ہے؟ یقیناً یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے توانائی کے مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں۔ دیکھیں، دنیا جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے، وہ جا رہی ہے نیوکلیر پاور پروجیکٹس کی طرف۔ جی، آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو اس وقت امریکہ میں 96,000 میگا واٹ جو ہے بجلی پیدا کر رہا ہے نیوکلیر سے امریکہ۔ نمبر 2 فرانس ہے جو 61,000 میگا واٹ ہے، اور چائنا جو ہے نمبر 3 ہے 51,000 میگا واٹ۔ پاکستان اس لحاظ سے بہت پیچھے رہ گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے توجہ دی ہمیشہ۔ اب چشمہ جو 4 بن چکے ہیں، 5واں جو ہے آج اس کی تعمیر کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا ایٹمی بجلی گھر ہوگا۔ پاکستان کی اس وقت جو ٹوٹل جو پاور جو کیپیسٹی ہے وہ ہے 18,000 میگا واٹ۔ ضرورت ہے ہمارے یہاں 28,000 میگا واٹ کی، 10,000 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے۔ اگر ہم یہ نیوکلیر کے ذریعے مکمل کر لیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے بیشتر جو توانائی کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہیں اگر ہم تھرمل کی طرف جاتے ہیں یا فرنس آئل کی طرف جاتے ہیں یا کول کی طرف جاتے ہیں، ان تینوں کی وجہ سے دیکھیں پاکستان جو ہے اگر ہم درآمدی کوئلے کی طرف جائیں تو پاکستان میں مہنگی بجلی پیدا ہوتی ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے آئی پی پیز کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کیپیسٹی ان کی پیمنٹس کا۔ اب میاں شہباز شریف نے اس طرف توجہ دی ہے اور ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور اس سال جو نیا سال شروع ہو رہا ہے اس میں انشاءاللہ یقیناً یہ ایک اور اہم پیش رفت ہوگی توانائی کے سلسلے میں کہ یہ آئی پی پیز جو ہیں وہ اپنی جو اخراجات ہیں وہ کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پاکستان کے لیے ایون ہائیڈرو جو ہے وہ بھی تو بہت ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، اس میں پیسہ بھی بہت چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہے ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ یا تو ہائیڈل ہیں یا پھر یہ ہے کہ نیوکلیر ہے۔ دیکھیں، صرف اگر ہم آزاد کشمیر کو دیکھیں تو وہاں پر ہائیڈل سے ہماری 9,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی نیلم جینم، منگلا، دوسرے، لیکن یہ ہے کہ ہم نہیں پیدا کر پا رہے، اور پاکستان میں چونکہ بڑے آبی ذخائر کی تعمیر بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، سیاسی تنازع بن جاتا ہے، تو اس لیے ہم اب ضرورت اس بات کی ہے، اور یقیناً یہ ہے کہ چین جو ہے اس حوالے سے پاکستان کی بڑی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ چشمہ 4 جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ٹوٹل 6 نیوکلیر ایٹمی جو نیوکلیر پاور پلانٹس ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اب جو نیا بن رہا ہے جس کی تعمیر آج سے شروع ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے لیے بڑا خوش افزا اور ایک خوشکن مقام ہے کہ پاکستان جو ہے
ایٹمی توانائی کی طرف تیزی کے ساتھ پیش رفت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کتنی ضرورت ہے شنیلا کہ ہمیں کاسٹ افیکٹو بجلی چاہیے اور خاص طور پہ جو انوائرمنٹل فرینڈلی بھی ہو, اور اس کے لیے یہ جو اقدام لیا گیا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب 2013 کے اندر جب لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ تھی ملک کے اندر, تو اس وقت ضرورت یہ تھی کہ جنگی بنیادوں کے اوپر ہم پاور پلانٹس لگائیں تاکہ ملک میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو, لیکن اس کے ساتھ بیک اپ پلان بھی شروع ہو گئے تھے جس میں یہ تھا کہ یہ نیوکلیر جو ہے وہ بھی ان سے بھی لیا جائے گا, اس کے علاوہ شمسی توانائی والے بھی ہوں گے, اور تھر کے جو تھے کوئلہ اس کو استعمال میں لا کے بھی ہم پاور پلانٹس اپنے جو ہے وہ چلائیں گے. بدقسمتی سے درمیان میں جو ایک ایسی حکومت آئی تو اس نے ان کے اوپر کام جو تھا وہ روک دیا. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو یورینیم ہوتا ہے نا, یہ کم مقدار میں بھی ہم استعمال کریں گے نا تو اس سے زیادہ جو ہے توانائی پیدا ہوتی ہے, پھر اس کا فضلہ اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں ہوتا کہ ماحول کو وہ خراب کرے. دوسرا یہ کہ اس کا جو پر یونٹ ہمیں پڑ رہا ہوتا ہے نا وہ 1 سے 1.5 روپیہ پڑ رہا ہوتا ہے, اور اگر ہم کیپیسٹی چارجز پہ جائیں تو ہمیں 12 سے 13 روپے یہ پڑ رہا ہوتا ہے یہ ایٹمی بجلی گھر کا جو یونٹ. جی یہی ہے, اس وقت بجلی کا یونٹ بہت زیادہ ہے, کیپیسٹی پیمنٹ بہت زیادہ ہے, تو یہ اس وجہ سے بھی افیکٹو ہے. دوسرا یہ کہ اگر ہم فرنس آئل کے اوپر جائیں یا اگر ہم گیس کے اوپر یا کوئلے کے اوپر جائیں تو ان کی لائف جو ہوتی ہے 30 سال 40 سال, یہ 80 سال کے لیے ہوتا ہے. تو اس کی یہ بہت لانگ لاسٹک ہوتا ہے, اور اس کی پہ کاسٹ بھی کم آتی ہے, اور جو آپ آگے عوام ہے اس کو بھی آپ کم قیمت کے اوپر بجلی جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو اس وقت یہ بہت اچھی بات ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب چشمہ سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا, کیونکہ میں نے بتایا نا کہ کیپیسٹی پیمنٹ پے کر کے بھی 11 سے 12 روپے پر یونٹ پڑتا ہے. فرنس آئل والا جو یونٹ ہے وہ ہمیں 60 سے 70 روپے جا کے ایک یونٹ پڑ رہا ہوتا ہے جو فرنس آئل سے پاور پلانٹ چلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. فاروق صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا, یہ فرمائیے گا کہ بڑی بات ہو رہی تھی کہ جی چین پاکستان سے ناراض ہو گیا, یہ آپس میں خلیج پیدا ہونے کی صورتحال ہے وہ بن چکی ہے, اس طرح کی ہم دیکھتے ہیں آئے روز افواہیں جو ہیں وہ اڑائی جاتی تھیں. تو یہ جو پروجیکٹس ہیں جس میں ابھی آج کا جو پروجیکٹس ہے وہ بھی چین کے تعاون سے اس کا آغاز کیا گیا ہے. نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے وہ بھی پاک چین دوستی کی لازوال مثال ہے, اسی طریقے سے سی پیک ہے. تو کتنا بڑا واضح پیغام ہے کہ پاکستان اور چین جو ہے وہ ایک صفحے پہ ہیں, ایک کتاب ہے ان کی. اچھا, یہ مجھے نا کہاوت پنجابی کی یاد آ رہی ہے جی کہ کاواں دے پلوتیاں نال ڈور نہیں مردے. یعنی کوے جو ہے نا اگر برا بھلا کہیں جانوروں کو تو وہ جانور بڑے جانور مرتے نہیں اس سے. اب قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ چھوٹے چھوٹے کوے تھے جن کی پولیٹکس اس بات پر تھی کہ سی پیک نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ کہیں سے ان کی یعنی تار ہلائی جا رہی تھی. پھر انہوں نے ہمارے یہاں وسپرنگ کی, پروپیگنڈا کیا کہ چین تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح سے یہاں آ رہا ہے. پھر جب ان لوگوں کی حکومت آئی تو انہوں نے پھر سی پیک کا بالکل لپیٹ کے رکھ دیا, برباد کر کے رکھ دیا. تو یہ ایک پروپیگنڈا تھا, ایک پلان تھا. اس کے کچھ اثرات اب بھی موجود ہیں. یہ جو آپ کو وہ جو ریچرڈ گرینل وغیرہ کی باتیں آ رہی ہیں, اور اس سے پیچھے بھی جو اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کی طرف سے بھی جو باتیں آ رہی ہیں وہ یہی منصوبہ ہے, اسی کے تحت ہو رہی ہے. لیکن جہاں تک پاکستان اور چین کا معاملہ ہے, چین اور پاکستان 1948 سے جس اعتماد کی کشتی پر سوار ہوئے تھے اس نے سفر بھی بہت طے کر لیا ہے, گہرے سمندروں میں بھی بہت گئی ہے, اور ایک دوسرے کو پرکھ کے بھی دیکھ لیا ہے. تو اب کسی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ چین کے ساتھ جو پاکستان کا رشتہ ہے اور جو چین کا ہمارے ساتھ جو رشتہ ہے اس میں کوئی دراڑ پیدا کی جا سکے. آپ کا پوائنٹ تیسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. تیسرے موضوع میں ہم بات کریں گے ابھی جو معاملات چل رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے مابین بات چیت کے حوالے سے. اور اس کی جو 7 سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو ہمیشہ سے یہ بات کرتی آئی ہیں کہ جو بھی معاملات ہوں کسی بھی قسم کا ایشو ہو وہ مذاکرات سے ہی حل ہوگا. تاہم اب یہ شاید پی ٹی آئی کو بات سمجھ آ گئی ہے, ان کا وفد جو ہے اس کے ادوار ہو چکے ہیں. اب ان کی طرف سے کنڈیشنز جو ہیں اس کو بھی فائنلائز کیا جانا ہے. اس پہ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ کسی قسم کا NRO نہیں دیا جا رہا. موجودہ سیاسی صورتحال میں ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں اور بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کریں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں شامل کر لوں گا. یہ فرمائیے گا کہ کتنا ضروری ہے اس وقت پاکستان کو جو چیلنجز ہیں اس کے لیے سب مل بیٹھیں اور مل کر ایک مشترکہ رائے عمل کریٹ کریں, کیونکہ ایک فریق کو پرابلمز کوئی بھی ہیں ان کو ریزالو نہیں کر سکتا. یور پوائنٹ سر. بالکل ضروری ہے کہ سب کو ایک پیج پہ آنا چاہیے
اور پاکستان کی خدمت سب کو ایک طرح سے کرنی چاہیے. لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ آ گئے ہیں اور کچھ سبق سیکھ لیا ہے، سبق نہیں سیکھا. یہ جو خواجہ آصف نے بیان دیا ہے اس کو سمجھیں. خواجہ آصف نے یہ کہا ہے کہ آخر سوال کیا ہے کہ آخر 15 دنوں میں ایسا کیا کارنامہ، کیا عجوبہ ہو گیا ہے کہ مذاکرات کی میز پر آ گئے ہیں، اور ایسا کیا ہوا ہے کہ اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ آپ نے معیشت ٹھیک کر دی ہے. تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے معیشت کو تسلیم کرنے والا، یہ 2 نالی بندوق سے چلایا گیا ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ بندوق ہے کہ انہوں نے کہہ دیا مذاکرات کے لیے، ایک وہ ہو گیا، لیکن اصل میں تو اپنے فالوور کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ دیا تھا ٹارگٹ کہ اس معیشت حکومت کو چلنے نہیں دینا، معیشت کو سنبھلنے نہیں دینا. یہ کیسے ہو گیا؟ تو دراصل یہ ٹائم بائنگ ٹیکٹک ہے، اور اس کے لیے یہ معاملات آگے چلے جا رہے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں خیر نہیں نکلے گی اس میں سے؟ نکلنی چاہیے، لیکن اگر کسی کی نیت ٹھیک ہو، اگر انہوں نے اسی طرح سے معیشت کو برباد کرنا ہے جیسے کہ وہ کرتے آئے ہیں، جیسے کہ اب وہ ابھی بھی آج بھی علیمہ خان نے بھی کہا ہے، فورن ریمیٹنس کا جو معاملہ آ رہا ہے اس کے باقی اوپر لوگوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارے تو وہ چل رہی ہے سول نافرمانی. تو اس نیت کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا. شنیلا، فائٹ ٹاک ٹاک، یہ اکٹھا ساتھ چل سکتے ہیں؟ ایک طرف سے آپ کال دے دیں اور سوشل میڈیا پہ مہم بھی چلائیں، آپ پیجز کھولیں، سامنے آ جاتے ہیں. دوسری طرف سے آپ کے ہم بات بھی کریں گے. بات یہی ہے نا، جس میں سیاسی بلوغت ہوتی ہے نا، وہ پہلے مذاکرات کی طرف ہی جاتے ہیں، کیونکہ سیاستدان جو ہوتا ہے نا وہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو جیتے. آج تک آپ نے سیاستدان کسی کو بھی بندوق کے ذریعے کوئی معاملات جیتتے ہوئے دیکھا ہے؟ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ 2013 سے انتشار کی سیاست پہ ہیں، کنٹینر کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، چاہے حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن کے اندر ہو. آئینی طور پہ جب سے نکلے ہیں دھرنا بھی دے رہے ہیں، اس کے بعد وفاق کے اوپر اٹیک بھی کر رہے ہیں، رینجرز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگا، لیکن کچھ حاصل نہیں کر پا رہے. ان کے لیے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ سیاسی طور پہ اپنے لیے راستہ نکالتے، پارلیمنٹ کے اندر رہتے، اپنی جماعت کو دوسری جماعتوں کے ساتھ انگیج کرتے تو اپنے لیے راستہ بناتے. لیکن وہ کیا، انہوں نے 9 مئی کیا، سبق نہیں سیکھا. 26 نومبر کر لیا، سبق نہیں سیکھا. لیکن ہر طرف سے وہ عوام سے مایوس ہو رہے ہیں. تو صرف یہ کہ وہ اپنی فرسٹریشن، ڈیسپریشن جو ہے وہ اس سے ظاہر کر دیتے ہیں انتشار کے ذریعے، اور کچھ لوگوں کو اپنا جمہوری رویہ دکھانے کے لیے مذاکرات میں چلے جاتے ہیں. مذاکرات کرنے ہیں تو غیر مشروط ہوتے ہیں، اس طرح دھمکیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے. ٹیبل پہ بیٹھے تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے نیت کو بہتر رکھ کے تو پھر معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ صاحب، یہ جو معاملہ ہے مذاکرات نہ کرنے کا، فلیکسیبلٹی نہ دکھانے کا، یہ کس نہج پہ لے گئے ہیں عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کی؟ کل اگر ان کے پاس بھی حکومت آتی ہے، ان کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، وہ بناتے ہیں، تو کیا ان کو دوسری پارٹیز کی ساتھ ضرورت نہیں پڑے گی ملک کو آگے لے جانے کے لیے؟ یا صرف بات یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو ہے وہ اس اختلاف، ایک بہت بڑا اختلاف موجود ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہو، ایک پولیٹیکل انگیجمنٹ چاہتے ہیں تاکہ کوئی راستہ نکلے. اور یقیناً یہ اچھی بات ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے اور ان کی حکومت نے ایک ایسی کمیٹی قائم کی ہے اعلیٰ سطح کی، اعلیٰ اختیاراتی، جس میں تمام ان کی اتحادی جو ہیں شامل ہیں، جس سے ان کی سیریسنس کا بھی احساس ہوتا ہے. اور جبکہ دوسری طرف یہ ہے کہ جو کمیٹی ہے، اب 2 جنوری کو مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہوگا، اس میں وہ لے کے آئیں گے اپنے مطالبات، اور اس سے پتہ چلے گا. دیکھیں ان کے 3 بنیادی مطالبات جو ہیں سب کو معلوم ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ مطالبات ایسے ہیں جو پورے نہیں ہو سکتے فوری طور پر، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پھر آپ صاحب سوال تو یہ بچتا ہے کہ پھر مذاکرات کو آگے کیسے لے کے جائیں گے، نتیجہ خیز اور حتمی کیسے بنیں گے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ مذاکرات جو ہیں مذاکرات جاری رہنی چاہیے، اور مذاکرات کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکل سکتا ہے. وہی لیکن اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اپنے تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پروگرام کیپٹل ویو سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. نہیں آواز نہیں آ رہی. درست، ہر وقت، بار وقت.